जहां। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं रहम टीवी का प्रोग्राम सलाम जहां। आज इसमें बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। हमारे दोस्त जो पाकिस्तान की माइनॉरिटी में से बिलोंग करते हैं यहाँ पर मौजूद हैं और आज हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो वाकई हमारे पास नहीं थी। आइए इनसे कुछ और बात करते हैं। रफ़ीक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या माइनॉरिटीज़ को वोट का हक़ है पाकिस्तान में? जी, मिनॉरिटीज़ को वोट का मुकम्मल हक़ है। पाकिस्तान में 2-3 तरह के तरीका इंतखाब था जो आज तक पाकिस्तान में हुआ है। वो सेपरेट इलेक्शन भी थे, वो जॉइंट इलेक्टरेट भी अब मौजूद हैं, और एक तीसरी जो कोशिश जारी है मिनॉरिटीज़ की वो ड्यूल वोट की है, कि हमें डबल वोट का हक़ दिया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि as a Pakistani, we can cast our vote in any constituency right now, जो भी मुल्क में जॉइंट इलेक्टेड सिस्टम है, और इस सिस्टम में हम अक्सरीती या कोई भी नुमाइंदा जो हमारी हल्का में खड़ा है सूबाई या कौमी असम्बली में, उसको हम वोट कास्ट कर सकते हैं। और ये मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए अक़लियतों की जो नुमाइंदगी जो है वह असम्बलियों में है। हमें वोट का हक़ है, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन फिर भी है। अगर आप पाकिस्तान का कानून जो किसी भी रियासत को चलाने के लिए बेसिक दस्तावेज़ है, बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसको अगर आप देखें तो उसमें पाकिस्तान का सरबरा, रियासत का सरबरा होने के लिए आपको मुसलमान होना चाहिए, एग्जेक्टिव होने के लिए, वज़ीर आज़म होने के लिए आपको मुसलमान लाजमी होना चाहिए। और ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें ऐसा है कि I can be so minorities cannot run for an office, is that what you're saying? according to constitution नहीं। According to constitution. अच्छा, मैं अगर सूबाई या कौमी असम्बली का मेंबर हूँ जी, I can be a voter of प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन, मैं उसको दे सकता हूँ वोट, लेकिन मैं खुद कैंडिडेट नहीं हो सकता। और ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल डिसेबिलिटी है हमारे पाकिस्तानी सियासी सिस्टम में कि ये पॉलिटिकली इसको किसी जगह पे दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अच्छा कि आप एक हल्के के वोटर हो सकते हैं लेकिन कैंडिडेट नहीं हो सकते। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वजीर आजम नहीं बन सकते, तो क्या वजीर तो बन सकते हैं ना? नहीं, वो वजीर बन सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वजीर को ब्लॉक नहीं करता। जी, क्योंकि हमारे एक वजीर थे बल्कि जिनको मर्डर भी कर दिया गया। असल में महमूद साहब, ये माइंडसेट जो क्रिएट किया जाता है, पाकिस्तान का मौजूदा आइन और कवानीन, पाकिस्तान पीनल कोड के कवानीन, ये प्रोवोक करते हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को, और ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इनसे इंक्रीज होती है। और इसलिए मजहबी अक़लियतें ये समझती हैं, यह पाकिस्तान का रोशन ख्याल तबका, कि पाकिस्तान का आइन, मौजूदा आइन माज़रत के साथ, बेशक हम कहते हैं कि 1973 का आइन है, मुतफ़िक़ का आइन है, लेकिन इसमें बेशुमार अमेंडमेंट्स हुई, जनरल ज़िया ने की, फिर बाद में आने वाली हुकूमतों ने की, लेकिन अभी भी पाकिस्तान का मौजूदा आइन जो है बदकिस्मती से कह लें कि बायस्ड है। और जो पाकिस्तान पीनल कोड के कवानीन हैं, जिसमें ब्लास्फेमी लॉ है, लॉ ऑफ एविडेंस है, और इस तरह के बेशुमार कानून जो मिनॉरिटीज़ को विक्टिमाइज करते हैं, उनसे डिस्क्रिमिनेशन शो होती है, और उसमें पाकिस्तानी अक़लियतों की पाकिस्तानियत को चैलेंज किया जाता है। वाह। इनकी बात को थोड़ा सा और वसी करना चाहता हूँ। एक थिंक टैंक है दुबई में, और उनका भांजा जो है मेरा न्यूरोलॉजिस्ट है। कुछ साल पहले उसने मुझे टेक्स्ट शेयर किया, जब जहां चाहे मार दिया काफिर कहकर, जब जहां चाहे किसी को मार दिया काफिर कहकर, शहर का शहर मुसलमान बना फिरता है। उसका नाम है मोती वासी, बिजनेसमैन है और शायर है, और कराची का रहने वाला है। मसला यह है कि हम सबको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को किस मुश्किलात से, किन मुसीबतों से
پاکستان کے حصول کے لیے ندیاں خون کی بہہ گئیں اور بہت سارے لوگوں کی عزتیں جو ہیں وہ محفوظ نہ رہیں، اور آج ہم جوتوں میں دال بانٹ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ در بدر دھکے کھا رہے ہیں اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس پر جو ایجنسیاں ہیں بالخصوص ابھی ان چار جو پلر ہیں جن پر ساری یہ بلڈنگ جو ہے وہ سٹینڈ کر رہی ہے، ان کو انفرادی طور پر اپنا رول ادا کرنا چاہیے. لیکن 3 جو پلر ہیں انہیں یا تو کلر ہو چکا ہے یا سیم آلودہ ہو چکی ہیں. ایک ادارہ جو ہے وہ بہتر کام کر رہا ہے. میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا یا کسی کو فیور نہیں دے رہا جی. لیکن وہ دھرتی، وہ زمین، وہ ملک جس کے حصول کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، وہ سونا اگل سکتی ہے. لوگ، ہمیں باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ بچارے محنت کرتے ہیں، جب ٹائم آتا ہے تو ان کی مزدوری کا انہیں صلہ نہیں ملتا. ابھی گندم جو ہے اس کا ریٹ گرا دیا جائے گا، پولٹری، ملک، یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ پالیسی جو ہیں ان کو ری شفل کرنا پڑے گا. ایسا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تھوڑا سا ہم اپنے جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس انٹرسٹنگ سوال ایک یہ بھی انٹرسٹنگ کیا، اٹس اے ڈیفیکلٹ کویسچن ٹو آسک بٹ آئی تھنک وی شوڈ آسک دیٹ، کہ یہ جو ریلیجس ہالیڈیز ہیں لائک کرسمس اینڈ ایسٹر یا ہندوؤں کی ہوتی ہے ہولی وغیرہ، پاکستان میں یہ کیسے سیلیبریٹ کی جاتی ہے؟ از اٹ ہیپننگ دیئر؟ آئی مین سیلیبریشن ہوتی ہے کوئی یا چھپ چھپ کے کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں ابھی چند سالوں سے ویسے تو اوور آل کرسچنز، ہندو یا کوئی بھی اقلیتیں ہیں وہ اپنے مذہبی تہوار جو ہیں بڑے جوش و خروش سے مناتی ہیں، اور سرکاری سطح پہ بھی ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ سرمنیز کی جاتی ہیں. دیکھیں جو ایک اچھی پازیٹیو چیز ہے اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. لیکن تھوڑا سا ہمیں ڈفرینس کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایونٹس اور فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کر کے ہم منارٹیز کو رائٹس دے رہے ہیں، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم انسیڈنٹ پہ سالیڈیرٹی اور کنڈیمنیشن کر کے منارٹیز کے ساتھ کھڑے ہیں. اب میں یہاں پر تھوڑا سا وقت دوں گا کہ ایشوز، انسیڈنٹس اور فیسٹیول اور ایونٹس 3 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ہم کئی دفعہ ان کو مکس کر دیتے ہیں. یہ ہمارے تجربے میں یہ ساری چیزیں گزری ہیں. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے پاکستان کا انتہا پسندی، ایشو ہے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ہماری جو ڈسکرمنیشن ہے، ایشو سوشل اور ریلیجس پرسیکیوشن، پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے. یہ ایشو ہے براڈر بیس پہ. انسیڈنٹ کیا ہے؟ انسیڈنٹ جس طرح لاہور اسٹر اٹیک ہوا یا پشاور چرچ اٹیک ہوا یا مندر میں ہوا، یا یہ انسیڈنٹس ہیں جو دہشت گردی میں ہو رہے ہیں. اور ایونٹس جس طرح ہولی ہے، کرسمس ہے، ایسٹر ہے یا عید ہے یا کوئی بھی، یہ ہمارے جو مذہبی تہوار ہیں. تو یہ ایونٹس پہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ یا حکومتی اعلیٰ عہدیداران جاتے ہیں تو یہ ایک اچھا جیسا شو کرتے ہیں، لیکن ان پر بھی قابو پانا چاہیے جو وزیر اعظم کو لتاڑ رہے ہیں. اور یہ حکومت کی غفلت ہے، نیگلیجنس ہے کہ ان کو ہم بند نہیں کر رہے اور ان کو ہم لا اینڈ آرڈر میں لے کر نہیں آ رہے. میرا اس پہ نا تھوڑا سا اختلاف اس لیے ہے، جینون ہے، کہ اگر پرائم منسٹر ہولی کے تہوار میں ہندوؤں کے ساتھ جا کر یکجہتی نہ کرے تو وہ زیادہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب ہندو لڑکیاں ریپ ہوتی ہیں، گینگ ریپ ہوتا ہے، اور انہیں کنورٹ کر کے جھوٹے سچے نکاح نامے بنا کر کنورٹ کیا، سیم ود دا کرسچن گرلز، تو یکجہتی ہمارے ساتھ ان کاموں میں کرنی چاہیے. تہوار پر وہ نہ بھی کریں گے. ابھی کروڑوں روپے کی جو ٹی وی ڈفرنٹ چینلز نے، گورنمنٹ نے پیسے انہیں دیے ہیں، یہ جو ڈپلومیٹس ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے ان کو خوش کرنے کے لیے ہے، ہمیں خوش کرنے کے لیے. آپ ٹھیک بنا رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر موجودہ پرائم منسٹر بھی جا کے منارٹیز کے ساتھ ان کے ایونٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی سولیڈیرٹی شو کرتا ہے تو وہ بھی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اعتراض کرتی ہیں. دیکھیں پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا، پن پوائنٹ کر رہا ہوں کہ جو پرائم منسٹر کی پاور ہے، چیف منسٹر کی پاور ہے ان
انفورسمنٹ ایجنسی کو جو ہینیس کرائم ہے ان پر ہاتھ اس پہ ڈالنا دیکھنا اور ان چاہیے، کو صحیح سبق کہہ سکھانا اور کافر کردار تک پہنچانا. Absolutely. ٹوٹلی ایگری ود یو. Absolutely. اور آج تک 6 بستیاں جلائی گئی ہیں. یہ حکومتی نمائندوں نے ایک بندے کو 10 منٹ کے لیے بھی ڈیٹین نہیں کیا. That's the sad story. تو ان تہواروں میں آنے جانے سے اور کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑے؟ یہ ہارون صاحب یہ فرمائیے آپ کے جب یہ تہوار منائے جاتے ہیں ڈو یو فیل انکمفرٹیبل اینڈ تھریٹنڈ ایٹ آل اور ڈو یو ڈو اٹ ود کھلے دل کے ساتھ کھل کے آرام سے انجوائے کر رہے گانے اپنے کرسمس کیرولز گا رہے؟ جی میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی جو ڈسکشن چلی تھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں بات ہو رہی ہے انتہا پسندی کی کہ اس مائنڈ سیٹ نے ہمارے ملک کا کیا حال کیا. قتل و غارت اور دہشت گردی یہ کچھ ہمیں ملا ہے لیکن ابھی ہمیں اس سے یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے. اور جیسے بھی بات ہوئی تھی کہ جیسے پرائم منسٹر صاحب ہیں یا بلاول تھے وہ انہوں نے شرکت کی یہ بھی کنٹینیو رہنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ جو فرم ایکشنز آنے چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایسا بیان دیتا ہے تو اس میں ٹریزن کا عنصر شامل کر کے اس پہ ضرور عدالت میں کیس چلنا چاہیے کہ جی اگر یہ فتوے لگا رہے ہیں ملک کو بانٹ رہے ہیں سرٹن مینورٹیز کو دیوار سے لگا رہے ہیں تو پہلے ان لوگوں کے خلاف نیشنل ایکشن پلان میں ایسی چیز کو شامل کرنا چاہیے کہ جو حکومت میں رہ کر ملک میں رہ کر ہمارے ملک کو توڑ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی ان کو ضرور پہلے اس بات کے لیے قائل بھی کرنا چاہیے اور ان پہ لیگل ایکشن بھی لینا چاہیے. حکومت ایکشن کے حوالے سے تو بڑی ناکام ہے جی. اور ایک اور میں بات کروں گا کہ ابھی بات کی تھی ہم نے رحم کی تو آپ کے چینل کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ خدا را ابھی ہمیں رحم کی طرف آنا چاہیے کہ بائبل مقدس بھی فرماتی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا. اسلام بھی وہ کہتا ہے ٹالرنس سب مل کے رہنا چاہیے اور کرسچنز تو اہل کتاب ہے وی آر سپوزڈ ٹو بی گڈ ٹو یو. یہ فرقہ واریت کو انتہا پسندی کو چھوڑ کر ایک دوسرے پہ رحم اور محبت کے عنصر کو نمایاں کرنا چاہیے انسانیت اور ایک دوسرے پہ بلیسفیمی لگانے کے بجائے بھائی بہنوں کی طرح رہنا چاہیے. ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے اپنے کیا کسٹمز ریلیجن ہے. باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں لیکن آف کورس ہر پروگرام کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے لیکن بیفور وی کلوز دس ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تینوں حضرات آدھا منٹ 1 منٹ لیں اور اپنا کوئی نہ کوئی میسج ہمارے دیکھنے والوں کو دیں. آپ کا وہ کیمرہ ہے سامنے اس میں دیکھ کے پہلے بھٹی صاحب آپ ٹائم آدھا منٹ ہے. میں اپنے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ ہم جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں پاکستان میں اپنی سخت محنت کے باوجود آپ ہمیں شرمندگی نہ دلوائیں. آپ پاکستان میں ایک امبیسڈر کا رول ادا کریں اور ہمیں بھی یہ سکھائیں کہ ہم نے یہاں اپنے پہناوا لباس خوراک وہ پاکستانی تاکہ جب ہمیں لوگ یہاں پوچھتے ہیں آپ کی حرکتیں آپ کے کام پاکستان میں اس طرح کے ہیں کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ہم منہ چھپاتے ہیں کیونکہ اسلام محبت کا مذہب ہے اخوت کا مذہب ہے بھائی چارے کا مذہب ہے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اسلام نہیں سکھاتا. وہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ سچے اور راست باز مسلمان نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا رحم چینل کا اور اسی لفظ کو میں کوٹ کروں گا کہ خدارا میں اپنے سارے پاکستانی بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آئیے ایک دوسرے پہ رحم کرنا سیکھیں کیونکہ ہم جب رحم کریں گے تو ہمارے معاشرے میں ٹالرنس برداشت کرنے کی ایک جو ہے صلاحیت پیدا ہوگی. اور میں انکریج کروں گا گورنمنٹ کو اور ہماری انتظامیہ کو کہ وہ جو ہیں ایسے لوگوں پر لیگل ایکشن لیں جو کہ مینورٹیز کے اگینسٹ جاتی ہیں ان کے خلاف فتوے لگاتے ہیں اور پاکستان کو بانٹ رہے ہیں. اور یہ میں آخری بات پہ ختم کروں گا کہ اسے ہرگز نیگیٹو سینس میں نہ لیا جائے. ہم سارے مسلمان ہوں چاہے کرسچن ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں پارسی ہوں ہم سارے بہن بھائی ایک فیملی کی طرح ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان جو ہے ہمارا ملک ہے ہماری دھرتی ہے اور ہم ایک ماں کیونکہ میں مٹی کو اپنی ماں کہتا ہوں اور ایک مٹی سے جب ہم تعلق رکھتے ہیں تو سب بہن بھائی ہوئے
تو اس لیے ہم نے ایک دوسرے کے دکھ درد کو محبت اور پیار سے لے کر درگزر کرنا. تھینک یو ویری مچ رفیق صاحب. جی بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج محب وطن پاکستانیوں کو، غیرت مند اور غیور پاکستانیوں کو، روشن خیال پاکستانیوں کو، ترقی پسند سوچ رکھنے والے پاکستانیوں کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور بھی زیادہ اپنے پاکستان کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان جو مذہبی انتہا پسندی کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے اور دس چکا ہے، ہمیں پاکستان کو بچانے کے لیے انسانی قدروں کو بڑھانا ہے، اپنی پاکستانیت کو فوقیت دینی ہے، اور پھر ہم مسیحی ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یا کسی بھی مسلک سے ہمارا یا عقیدے سے تعلق ہے، ہمیں اپنی پاکستانیت کو جگانا ہے. اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. ہمیں ان فتووں سے، ان جو چیزیں پاکستان میں جلدی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، وہ فتوے ہیں، یا کسی کو فتویٰ دے دیا کافر کہہ کے، یا کسی کو جنٹ کہہ دیا، یا کسی کو غدار کہہ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان میں محب وطن پاکستانی ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی خوشحالی کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کے استحکام کی بات کرتے ہیں، ہم سب کو یہ سوچنا ہے اور عملی طور پہ ایکشن لینا ہے، اور ان تمام قوتوں کو جو اسلام کے نام پہ، جو مذہب کے نام پہ پاکستان کو تقسیم کرتی آ رہی ہیں اور تقسیم کر رہی ہیں، ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. ہم ان تمام لوگوں کو، شہداء کو، یا جو آج میدان عمل میں ہیں، اس وطن کی دھرتی کو سنبھالنے کے لیے، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو اور آنے والی نسلوں کو سنبھالنے کے لیے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ایک بڑا اہم رول ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو بڑی، جس طرح بٹی صاحب کہہ رہے تھے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اوورسیز آرگنائزیشنز جو کام کر رہی ہیں، انہیں کیٹاگوریکل یہ دیکھنا چاہیے کہ پولیٹیکل افیلیشن سے ہٹ کے ہم دیکھیں کہ کون سے پروگریسو لوگ ہیں جو پاکستان میں اس مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو امن دیا جائے، ترقی دی جائے اور خوشحالی دی جائے. میں ذاتی طور پہ ایک محب وطن پاکستانی ہونے پہ مجھے فخر ہے. مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں مسیحی ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں اپنے اس مشن کو جو قائد اعظم کے فرامودات کے مطابق ہے، پاکستان کو لینے کے چل رہے ہیں ہم. اور میں پاکستان میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ذکر کرتا چلوں کہ ہم رائز پاکستان کے نام سے ایک موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، جو میس موبلائزیشن موومنٹ ہے، جو ریلیجس فریڈم کے لیے، ہارمنی کے لیے، پیس کے لیے، ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. وہ پاکستان میں ہم میس موبلائزیشن بہت گراس روٹ لیول سے لے کر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک لے کر جائیں گے. میری گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کیجئے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے، استحکام کے لیے، اور پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی کے اس غار سے نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں. رفیق صاحب تھینک یو سو ویری مچ. خواتین و حضرات، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ہمارا مذہب تو ہارمنی، ایکوالٹی سکھاتا ہے. اسلام تو پیار سکھاتا ہے. اسلام میں تو اجازت ہے کہ ہر مذہب کو پریکٹس کرنے کی اتنی اجازت ہونی چاہیے جتنی اسلام کو خود ہے. تو معلوم نہیں کہ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے. We're just hoping that things would get better in our country, and once again we want to thank our participants. Thank you for coming, and stay well, stay healthy. Thank you again. Thank you, Nazreen, for joining our show. Inshallah next week we'll have more interesting guests. Please make sure to watch again. Allah Hafiz.